आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रॉ के एजेंट्स की गिरफ्तारी हो या पंजाब में ऑपरेशन जारी हो, हुकूमत खामोश क्यों है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बहुत शुक्रिया सर, इसको समझा। ये रिपोर्टर्स भी बड़े जिद्दी होते हैं, एक जरा सी बात मालूम हो जाए बस बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। हर रोज खबर चला रहे हैं खुर्शीद शाह ने स्कूल के प्लॉट पर घर बना लिया। क्या पीपल्स पार्टी के मौजूद रहनुमा और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह को इतना भी हक नहीं है कि सक्कर में प्रोफेसर्स के दरमियान रह सकें, प्रोफेसर्स सोसाइटी में अपना घर बना सकें? और क्या हुआ अगर शाह साहब का ये घर इत्तेफाक से स्कूल के लिए मुख्तस प्लॉट पर बन गया? सिर्फ 3000 गज का प्लॉट, इतनी छोटी बात पर इतना शोर। क्या इन रिपोर्टर्स ने देखा नहीं कि सिंध में तो पूरे स्कूल, सड़कें और पुल खा लिए गए? तो क्या शाह साहब का हक एक प्लॉट का भी नहीं है? वैसे भी आजकल खुर्शीद शाह साहब बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी 3 साल फ्रेंडली ऑपोजिशन की कज़ा अदा करने की कोशिशें कर रही है, हुकूमत को ललकार रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त ना तो हुकूमत ना ही ऑपोजिशन किसी ऐसी पोजीशन में दिखाई दे रही है जहां वो अपनी शराइत पर खेल सके। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद धरने, लाहौर बम धमाके, जनूबी पंजाब ऑपरेशन और रॉ अफसर की गिरफ्तारी के बाद हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल जनूबी पंजाब में किया जाने वाला वो ऑपरेशन है जिसके मुतालिक ये मालूम करना जरूरी है कि ये ऑपरेशन हुकूमत ने खुद शुरू कराया है या फौज ने खुद शुरू कर दिया। और क्या इस ऑपरेशन के लिए फौज और नॉन लीगी हुकूमत एक पेज पे हैं या पेज भी अलग अलग हैं और किताबें भी? मालूम तो ये भी करना जरूरी है कि रमजान शुगर मिल का भगवान से ताल्लुक रखने वालों से क्या काम? क्या एटमी ताकत पाकिस्तान में शुगर इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स का कहत पड़ा हुआ है जो भारत से इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं? और हैरानगी की बात यह है कि इस मामले में नून लीग और तहरीक इंसाफ के सरमायादार हमने वाला और हम पल्ला हैं। लेकिन इस कंसल्टेंसी की आड़ में रॉ की सरगर्मियों का जिम्मेदार कौन होगा, इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से हमें मियां जावेद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया है। MQM से मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं MQM के। और हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक पहले लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हामिद रजा साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो पंजाब में ऑपरेशन शुरू हुआ है, हामिद रजा साहब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ये जो पंजाब में ऑपरेशन शुरू हुआ है और इस ऑपरेशन को नाकाम बनाने का इल्जाम आप मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगा रहे हैं, तो आप ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या नून लीग नहीं चाहती कि सूबे में अमन हो? क्या पंजाब हुकूमत को ये नहीं पता कि जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो नून लीग है वो पंजाब में दहशतगर्दों का पॉलिटिकल विंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस बीबी, जो हमने ये गुफ्तगू की इसके हमारे पास लॉजिकल पॉइंट्स हैं। देखें, सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की बात की गई, तो उसके फ़ौरन बाद पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब मीडिया पर आए और उन्होंने ये फरमाया कि पंजाब के अंदर ना कोई दहशतगर्द जमात है, ना कोई दहशतगर्द विंग है और ना ही पंजाब के अंदर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसका पहला मतलब तो ये हो गया कि या तो अफवाज पाकिस्तान गलत हैं और वो उनकी गलत असेसमेंट है कि पंजाब में दहशतगर्द मौजूद हैं और जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। अगर उनकी असेसमेंट ठीक है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ऑन द अदर हैंड फिर गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो कालअदम जमातों की पॉलिटिकल सरपरस्ती करती है, उसका सबसे बड़ा सबूत देखिए, कभी भी डिनाई नहीं किया गया जो मोहम्मद अमल लुधियानवी के साथ वज़ीर आला पंजाब की खुफिया मुलाकातें हुई, जिस तरीके से लश्कर जंगवी को राना सनाउल्लाह साहब ने सपोर्ट किया, उनकी गाड़ी के ऊपर लश्कर जंगवी के सरबराह नजर आते रहे। और सबसे बढ़कर मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये बात एक मरतबा पहले पिन पॉइंट की थी कि मौजूदा जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उन बल्दियाती इलेक्शंस के बाद जंग के अंदर शेख राशिदा याकूब ने सिपाही साहबा के मेंबरान के साथ मिलकर कालअदम जमात के सरबराह के साथ मिलकर
पॉलिटिकल अलायंस आप बनाया। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं उनसे कलअदम तंजीमों के सरबराह मुलाकातें करते हैं, नून लीगी वुज़रा जो हैं वो इस ऑपरेशन को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर इसका जवाब तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, जो ऑपरेशन को टालने के हम पे इल्जाम लगा रहा है वो घटिया बातें कर रहे हैं। क्या ये बातें आप इसलिए कर रहे हैं कि आप नून लीग के मुखालिफ हैं, या इन लॉजिक तो है, सबूत मौजूद हैं इन बातों के जो आपने भी सारी बातें की हैं? जी सब सबूत मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, कलअदम लश्कर जंगवी का सरबराह कहां पर मारा गया? मुजफ्फरगढ़ में मारा गया। क्या वो एरिया जनूबी पंजाब के अंदर नहीं है? सर सबूत क्या आपकी अफवाज ने ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया? सबूत हैं। अदालतों में एजेंसीज को नजर क्यों नहीं आ रहे? और अगर एजेंसीज को नजर आ रहे हैं तो वो कुछ क्यों नहीं कर रही? अदालतों की बात मैं आपको बतलाता हूं। एक आदमी जिसने अदालत के अंदर खड़े होकर राना सनाउल्लाह का नाम लिया कि इसके ईमा के ऊपर मैंने कत्ल किया, और बगैर किसी इंक्वायरी के आईजी पंजाब ने यह कह दिया कि जी मैं एक मुलजिम की बात को नहीं मान सकता, मैं एक डेथ बेड पे लेटे हुए शख्स की बात को नहीं मान सकता, तो फिर आप किन अदालतों की बात कर रहे हैं? क्या उस आदमी का बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है? या तो फिर आप ये डिनाई कर दें कि जो बात आपकी मर्जी के खिलाफ होगी वो गलत है। आज भी आप मेरे साथ चलें, आप जंग से क्रॉस करते जाएं, ऑनवर्ड्स आप सादकाबाद रहीम यार खान तक चले जाएं। देखें देखा ये गया है किसी पॉलिटिकल कराची में अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो तो सब उगल देता है कि वो कहां से पकड़ा गया, किसके लिए काम कर रहा था, किसकी सरपरस्ती में कर रहा था, कहां से ट्रेनिंग ली। भाई हामिद रजा साहब, क्या ये सारी बातें यहां पर नहीं हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं? कराची में रेंजर्स काम कर रही है ना, यहाँ पे आप रेंजर्स को उस तरीके से काम करने दें तो सब खुल के सामने आ जाएंगे। मसला यह है कि यहाँ पर लोगों को डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको जान से मारने की बात की जाती है। मैं आपको, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की ओपन मुखालफत की थी, उनके अंदर से 3 लोग बहीमाना तरीके से कत्ल किए गए। एक आदमी ने अदालत के अंदर खड़े होकर राना सनाउल्लाह का नाम लिया, तो उसके बाद आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सामने आएगा? कौन अपनी जान को खतरे में डालेगा? आप कराची वाले हालात तो पैदा करें। सर मैं आगे चलती हूँ, यानी कि आपकी बातों से सब लोग सामने आएंगे। ठीक, यानी कि आपकी बातों से हम ये समझे कि रेंजर्स को लाया जाए, जो नहीं लाया जा रहा यही मसला है। और दूसरी बात ये कि जो नून लीग का यहाँ पर मैंडेट है उसमें आप समझते हैं कि कलअदम तंजीमों का भी हिस्सा है। क्या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है? अगर वहां पे रेंजर्स जा सकती हैं तो पंजाब के अंदर रेंजर्स क्यों नहीं आ सकती? ये कोई क्राइटेरियन है कि इन्होंने चूंकि यहां पर अपनी रिट कायम करने में नाकाम हुआ। आप देखें, कोई भी, इवन अगर आप इंडियन पठानकोट की बात वाकई की बात करें वो गलत है, हम मान भी लें, तो उसका जो ताने बाने हैं वो जवाब ले लूं जरा आपने। मियां जावेद लतीफ से वो गहरी सोच में हैं, सोच रहे हैं कि क्या सवालात उठ गए। मियां जावेद लतीफ साहब, नून लीग पंजाब में हुकूमत कर रही है या दोस्तियां या ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं, और ताल्लुकात भी कलअदम तंजीमों के सरबराहों से, जैसे कि अभी हामिद रजा साहब बता रहे हैं। और दूसरा ये जो ऑपरेशन है, सर कितनी मर्जी शामिल है आपकी इसमें? आप लोग देखें पारस, पहली बात तो यह है, हामिद रजा छोटे भाई हैं, जो बात वो कर रहे हैं वो जज्बात से ज्यादा काम ले रहे हैं और हकायक से कम ले रहे हैं। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन कराची में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, लाहौर में हो, या किसी पाकिस्तान के दीगर हिस्से में हो, वो तो पाकिस्तान में रहा है। और अगर किसी जगह पे कोई मुजरम, कोई मुलजम, कोई निशानदेही होगी, इस वक्त लीगल कवर है पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है? मेरी बात सुन आप किस कानून के तहत ऑपरेशन कर रहे हैं? क्या रेंजर्स को इख्तियारात आपने दिए? और अगर दिए तो वो भी बता दें कितनी मुद्दत के लिए दिए और कब दिए, जैसे कराची में दिए? पारस मेरी बात सुन लें, अगर तो आप शुरू करेंगे कि ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, अगर आप बात करेंगे कि उससे पहले माजी में क्या कुछ होता रहा, माजी में अगर 50,000 से जायद लोग पाकिस्तान में शहीद हो गए, मासूम लोग दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए, तो उससे पहले कोई उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, किसी ने ऑपरेशन शुरू किया? अगर आज ऑपरेशन शुरू है तो चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी से शुरू है। और मेरी बात सुन लेना, फिर वो आईएसपीआर की जानिब से एक ट्वीट आया था, तो मैंने बात नहीं, आप अपनी ख्वाहिश के, आप नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बात करें। वो ट्वीट आया था एक आईएसपीआर का, उस पे बात करूंगा। आपको क्यों बुरा लगा उस ट्वीट? मेरी बात सुन लेना, मैं किसी तौर पर भी किसी की ख्वाहिश पर बात नहीं कर सकता। मैं ये जरूर करूंगा कि जो हकायक है उसको आपके सामने बयान जरूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप ज़रबे अज़्ब से क्यों जोड़ रहे हैं इसको, ये बताने? कराची ऑपरेशन की तर्ज पे हो रहा है। मेरी बात सुन लेना, कराची के लोगों ने डिमांड नहीं की थी कि यहाँ फौज को ऑपरेशन करना चाहिए? क्या वहां के लोगों ने रेंजर की डिमांड नहीं की थी? मुझे ये बताएं कि अगर आज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ऑपरेशन की कॉल दी और कहा कि ऑपरेशन जहां जहां जरूरत है पाकिस्तान में वहां करना चाहिए, तो आज हो रहा है। पंजाब के लोगों की डिमांड, अब आ जाए पंजाब में। अब आप पंजाब की बात सुन लें। भाई मुझे ये बताएं कि पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना? बिल्कुल है। अगर आप यहाँ 65,790 लोगों को गिरफ्तार करते हैं
पंजाब में, अगर आप उनमें से कोई 1738 के खिलाफ चलान पेश कर देते हैं, उनमें से 832 लोग जो हैं वो सजा उनको मिल जाती है। आप बाकी 3 जिस तरह से हुकूमत ने मंजूरी दी, क्या पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी है? आप मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने, मुझे ये कहने दें कि अगर इससे पहले जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं, स्वात में हुआ, दीगर जगहों पे हुआ, क्या वो फौजी ऑपरेशन के बाद सिविलियन जो सेटअप है वो उसको कंट्रोल नहीं करता? अगर उससे पहले पंजाब में हो रहा है, अगर पंजाब में उसमें एक सेकंड और, अगर मैं इस बहस से निकलता हूं, 245 आर्टिकल 245 के तहत इख्तियार दिए गए हैं। मुझे एक बात कहने दें, गुजारिश कर लेने दें, मेरी ये बात आप समझने की कोशिश करें। पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर लाहौर में कोई वाकया होता है या पेशावर में, कराची में कोई वाकया होता है, तो वहां खड़े होकर कहना कि हुकूमत जो है वो बेबस है, कोई रिटर्न बात नहीं है इसमें। मेरी बात सुन लेना, अगर आप मुजफ्फरगढ़ में ऑपरेशन करेंगे, अगर आप मुल्तान में करेंगे, फैसलाबाद में करेंगे, जहां जरूरत होगी इंटेलिजेंस अदारे मिलकर वहां कर भी रहे, करेंगे भी, आइंदा भी करेंगे। ये कोई क्या तरीका है जी कि ये तकसीम करना कि इंटेलिजेंस अदारे पुलिस के साथ है या नहीं है? वेट कर रहे थे सानिहा गुलशन इकबाल पार्क का, कत्तन नहीं, इससे पहले भी एक सेकंड, इससे पहले भी ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा। जहां जरूरत है वहां होते हैं, आइंदा भी होंगे। ये क्या तरीका है कि ये कह देना कि अदारे पाकिस्तान के अदारे नहीं है? ठीक है जनरल साहब, क्या ये कह रहे हैं जहां ऑपरेशन की जरूरत महसूस की क्या इस वक्त इतनी देर में की गई? और सर ये जनूबी पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इनकी मर्जी इसमें शामिल है या जबरदस्ती नून लीग को चलाया जा रहा है इसमें? मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मैं एक चीज आपको अर्ज करूं कि पंजाबी तालिबान साउथ पंजाब से निकला और सेक्टेरियन वायलेंस सारी साउथ पंजाब से जंग और ऑनवर्ड उधर से निकली। ये उनके ठिकाने थे, ये उनके, जैसे आप कहते हैं कि यहाँ से उनको मोटिवेशन मिलती थी और पूरे मुल्क में ऑपरेट करते थे। अब तो रॉ नेटवर्क की बातें। अच्छा, बहुत सारे और भी आ गए। अच्छा, अब इसमें चीज़ ये थी कि जब भी आप 4 सूबों में से 3 में ऑपरेशन करें या 2 में करें, तो जो टेररिस्ट हैं वो जिसमें नहीं हो रहा वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि उनको सेफ सेंचुरीज मिल जाती हैं वहाँ पे। अगर आप सारे 4 सूबों में करेंगे तो फिर उनके नताइज बेहतर होंगे, इस वजह से कि वो उनको फिर छुपने की जगह कानूनी तकाज़े पूरे हो गए इस ऑपरेशन के हवाले से। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब चीज़ ये है कि ये बात एपेक्स कमेटी के इजलास में लाहौर ये डिस्कस हुई और वहाँ पे कि कई दफ़ा तय हुआ कि जी ठीक है रेंजर्स बुलाएं। रेंजर्स को बुलाने की ज़रूरत सिर्फ इस वजह से कि आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे इलाकों को टैकल करना चाहते हैं। पुलिस इतनी नफरी है नहीं, वरना तो पुलिस का काम है वो करे, आप रेंजर्स से रीइंफोर्स करें, जैसे कराची में किया आपने। लेकिन उसमें फिर खदशात हैं। खदशात ये है कि कराची में जिस तरह करप्शन के केसेस बाहर आना शुरू हो गए, वो ना हो कि वहां पे ये कोई और मुकदमा खुल जाए। एक बात बता दें, जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो पंजाब में कलअदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए, कोई सख्त एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि उनके नून लीग के ताल्लुकात है, आप इस बात की तायीद करते हैं? उसके लिए कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल लिंकेज है, वो पॉलिटिकल लिंकेज है। ये बिल्कुल, मैं भी आपसे पूछ के अगला सवाल करती हूँ, एक सेकंड। जी, उसमें पॉलिटिकल लिंकेजेस की बात लोग करते हैं। वो कहते हैं जी वोट बैंक है और आप उसको ऑफेंड नहीं कर सकते। क्वाइट पॉसिबल ये दुरुस्त हो या ना हो, ये ऐसा बता सकते हैं, लेकिन एक चीज लाजमी है, एक चीज लाजमी है कि रेंजर्स का जो ऑपरेशन कराची में हुआ उससे बहुत सारे लोग खाइफ हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये डॉक्टर आसम वाला किस्सा ना बन जाएगा। सर एक सेकंड, जरा ये आपकी बात से एक सेकंड के लिए जो बात कर रहे हैं ना पंजाबी तालिबान या जो बात की जा रही है वोट बैंक है, एक वक्त हमारी और दीनी जमातों की, पीटीआई की ये राय रही है कि आप मुज़ाकरात करें, आप ऑपरेशन ना करें। और एक वक्त के बाद हमने ये रियलाइज किया कि इनके खिलाफ ऑपरेशन ही होना चाहिए और उससे फायदा ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम में जो उनके हमदर्दियां थी वो आज लोग एक पेज पे हैं। सियासी रैलियां भी पता नहीं लोगों ने, आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, क्यों मियां? देयर इज अ रीजन ना, आप बात समझिए। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप बार बार कह रही हैं कि इजाजत नहीं है। क्या भूल गए नेशनल एक्शन प्लान पूरे मुल्क के लिए है? क्या वो जो ऑपरेशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए था? उसके ऊपर आवाजें उठी, साबित हुआ, सामने आया जो कुछ भी था। अब आगे चलते हैं। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ऑल ऑफ अ सडन, नो नॉट एट ऑल। ये बिला वजह गड़मड़ करने की कोशिश की जा रही है। वही पंजाब के मोहतरम, काबिल एहतराम
نہایت ہر دل عزیز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وزیر محترم ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے بیان دیتے ہیں، اور آج کل بیان دینے میں یہ بھی بھول رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کچھ بیانات آئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے محلے دار، ان کے اپنے شہردار، ان کی اپنی پارٹی کے کون سی لسٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 21 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، وہ کیا کہتے ہیں، کروایا قتل 21 لوگوں کو، اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو بھی اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے۔ اتنی بڑا الزام۔ ابھی دوسری طرف آ جائیے، جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو وہاں پر کیا کہا گیا، وہ جو ہمارے آخری تھے ڈیتھ سیل میں کیا بولتے ہیں انہوں نے کہ جی اس کے کہنے پر کیا، ایسے ہوا، اور اس پر کیا ہوا، ایک جے آئی ٹی بن گئی۔ ٹھیک ہے، فیصلہ آباد میں ایک کمانڈو نکلے، جب میں نے نام سنا تو ہم نے کیا کہا، یہ بھی کوئی ایم کیو ایم والے ہیں، کیونکہ کمانڈو تو سارے ایم کیو ایم کے ذمہ ڈالے جاتے ہیں نا، ہوتے نہیں ہیں، کہیں نظر نہیں آئے آج تک مجھے، تو کمانڈو ڈال دیے، وہ فیصلہ آباد سے نکلتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں، سنیے سر ایک سیکنڈ، وہ جو ہے نا پھر بات اس طرف چلی جائے گی، ضروری ہے کمانڈو کا مکس اپ، وہ ڈفرنس ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں آپریشن ہوا، یہ سب ملا رہے ہیں، مکس اپ کر، اس کمانڈو کو کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ میں نے کس کے کہنے پر قتل کیا، اس کے اوپر ہمارے محترم سٹنگ کون آئی جی صاحب کیا فرماتے ہیں، اس تضاد کی وجہ سے یہ جو آپریشن کی بات کرتے تھے، چیف آف آرمی سٹاف نے 28 مارچ کو کیا کہا، آپریشن شروع کیا جائے، کون کرے گا، فوج، کس کے ساتھ مل کر، رینجرز کے، اور ساتھ کس کو رپورٹ کریں گے، کور کمانڈرز کو، کیوں اعتبار ہی نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا رہا ہے کہ آپریشن وہی شروع کرتے ہیں، ان کو بعد میں پتا چلتا ہے، پھر یہ اس کی تائید کرتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں عزت اسی میں ہے، نہیں یہ عزت پتہ نہیں کون سی عزت ہے، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور نکل کہاں سے رہے ہیں، کہ اپنے سرکل سے نکل رہے ہیں۔ حامد رضا صاحب دوسرے ایشو پہ بھی جانے دیں، آپ اس پہ کامنٹ جاوید فیصل آبادی کمانڈو، سر ان کو مکس نہیں کرنے دیں گے، لمبا چھوٹا کم کٹا، جی حامد رضا صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب میرے بھائی ہیں اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے بارے میں اچھے جذبات رکھے۔ دیکھیں جس نوید کمانڈو کی بات کی جا رہی ہے جو بولا گجر قتل کیس کے اندر پکڑا گیا، اور ایک فرق وحید ایس ایچ او ہے جو اس ملک سے فرار ہے، یہ وہ آدمی ہیں جن پر ایلیگیشنز ہیں، اور آپ دیکھیں یہ الزام چودھری شیر علی صاحب نے جو لگایا ہے، یہ سہیل تاجک سی پی او فیصلہ آباد اس وقت کے، انہوں نے میسج کیا، چودھری شیر علی صاحب نے وہ میسج دکھایا۔ اب جس وقت اس بولا گجر قتل کیس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے انکوائری بٹھائی تو رزلٹ کیا نکلا، سی پی او فیصلہ آباد کو یہاں سے تبدیل کر کے کسی اور جگہ پر بھجوا دیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف دال میں کالا ہے بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب قاتلوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی اور آدمی کی بات تسلیم کر لی جائے۔ میں نے جو نوید کمانڈو، اگر کسی آدمی نے عدالت میں بیان دیا ہے اور عدالت میں معزز جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ there are some suspicious elements involved in this case، اور وہ پولیس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ کی باتوں کو آپ نون کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا، میں ٹھیک بات کر رہی ہوں میاں جاوید لطیف صاحب، کوئی جواب ہے آپ کا، ورنہ آگے چلیں۔ وزیر قانون ہے، نون لیگ کے وزیر قانون ہے، ان کے کھاتے نہیں ڈلے گی، کس کے کھاتے ڈلے گی؟ نون لیگ کے کھاتے میں نہ ڈالیں تو کس کے کھاتے میں ڈالیں گے بتا دیں۔ میرے بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میرا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا، اور یہ میرے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کسی کی مخالفت میں اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے۔ وہ یہاں بیٹھے ہوتے تو وہ جواب زیادہ دیتے۔ میں تو پارٹی کی بات کروں گا، میں جماعت کی بات کروں گا، میں پنجاب حکومت کی بات کروں گا۔ جی کہیے۔ میری سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سر میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، دیکھیں وہ جب پنجاب میں باسید وزیر قانون بیٹھے ہیں تو مسلم لیگ نون کے حیثیت سے بیٹھے ہیں، ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ میں نے عدالت میں جا کے بیان نہیں دیا، نوید کمانڈو نے بیان دیا ہے، وہ کمانڈو جس کو دہشت گردی کی پھر ذرا آگے چلیں، ایشوز بہت سارے ہیں، رو کا بھی ایشو ہے، اور میں ایک اور چیز صرف لیکن یہ کامن نالج کی بات جو حامد صاحب بات کر رہے ہیں نا، کامن نالج کی، رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو کچھ یہ فرما رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، ہاں سب کو پتا ہے، وہ تو عام۔ ٹھیک، اچھا جنرل صاحب یہ جو را کا معاملہ ہے آپ کے خیال میں اس میں ہماری حکومت کی جانب سے، ابھی آتے ہیں آپریشن سب پہ بات کرتے ہیں حامد رضا صاحب، جنرل صاحب یہ جو را کا معاملہ ہے اس پہ ہماری حکومت کا وہ جوش و خروش، وہ جوش و جذبہ نظر کیوں نہیں آ رہا جو ہماری فوج کا یا ہماری عوام کا نظر آتا ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا معنی لیں اس خاموشی کے؟ وزیر اعظم خاموش، وزیر دفاع وزیر داخلہ، لفظ استعمال ہوا مردنی چھائی ہوئی ہے، کیوں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی، یا تو وہ شوگر مل والے قصے کی وجہ سے یہ کوئی اتنی پرابلم ہے، پریشانی ہے،
کیونکہ قصہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار آتا ہے پھر آپ شارٹ سرکٹ کرتے ہیں. جو ملک کے لیے پروسیجرز بنے ہوئے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہے, وہ ایک دشمن ملک ہے. جب بھی آپ وہاں سے لوگوں کو لاتے کرتے ہیں, آپ کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہوں تو آپ کو پروسیس میں سے گزارنا چاہیے ان کو. پروسیس ہمارا یہ ہے کہ ان کو ویزا ایشو کرنے سے پہلے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, پھر ان کو جب اگر کسی کو کلیئر کر دیا جائے وہ ملک میں آ کے آتے ہی وہ جو علاقے کا تھانہ ہے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے. ہر ہفتے اس کو جا کے حاضری دینی ہوتی ہے وہاں پہ, جتنی دیر کا اس کا اسٹے ہے اس کے بعد وہ چاہے, لیکن اس سے پہلے اس کو دینا ہوتی ہے, وہ حاضری دیتا ہے وہ. اور جس شہر کا ویزا ہوتا ہے اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. بالکل. لیکن ان ساری ریسٹرکشنز کا اطلاق ان لوگوں پہ نہیں ہوا جن کو شوگر ملز کے اندر ہم نے امپلائی کیا. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے بزنس کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں سب, لیکن وزیر اعظم کے حیثیت سے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے قوانین کے مطابق آپ آگے چلیں. لیکن وہ خاموش ہے. آپ نے دیکھا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس لگ رہا تھا, زبردستی کسی نے بٹھایا ہوا ہے اپنی مرضی سے نہیں. اور سر وزیر دفاع یہ بتائیں کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. جیسا یہ سمجھ آتا ہے وہ کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں؟ لگتا ہے یہ اپنی کرسی کا ہی دفاع کر رہے ہیں. میں صرف ایک چیز آپ بتاؤں, خاص موقع پہ آج آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ایک ایسا کارڈ ہاتھ میں دیا تھا کہ آپ اپنے کئی سالوں کا جو ہندوستان آپ کے منہ پہ ملتا رہا ہے, کہتا رہا کہ جی یہ ٹیررزم کرواتے ہیں, یہ اسٹیٹ جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, وہ تو انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہوا تھا. ہم یہ ساری چیز آج دھو سکتے تھے, لیکن کیا ہوا, ہم نے موقع کھو لیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے 2-3 دن کے اندر اندر ہی آپ تمام امبیسڈرز جو یہاں پہ ہیں باہر کے, ان کو فورن آفس میں اکٹھا کرتے, ان کو بریفنگ ملتی اور ایک ہینڈ آؤٹ بنایا جاتا جو کہ پورا لنکیج دیتا کہ دیکھیں انڈیا نے اس وقت بنگلہ دیش بنوایا, یہ ہمارے ملک میں کیا, اور آج ان کے عزائم یہ ہے کہ یہ بلوچستان کو بھی علیحدہ کروانا چاہتے ہیں. یہ ہینڈ آؤٹ لوگوں کو ملتے, لیکن ہم نے وہ وقت کھویا. آج ہندوستان کی طرف سے, میں ایک سیکنڈ, ہندوستان کی طرف سے آج بہت سٹرونگ قسم کے کاؤنٹر نیریٹیوز آنا شروع ہو گئے ہیں, اور چونکہ دنیا ہندوستان کی زبان کو بلیو کرتی ہے, آپ کا نیریٹیو دب جائے گا. جو شروع میں 3 دن تھے اس میں ہندوستان تھا سکتے میں, ان کے منہ سے زبان سے بات نہیں نکل رہی تھی, وہ آن سلاٹ کا وقت تھا, آپ نے کھا پی لیا اور اس کے اوپر آپ خود سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور آج سر اسی کا ذرا جواب. جی میاں جاوید لطیف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جنرل صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, مگر مجھے افسوس ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں, غیر ذمہ دارانہ یہ گفتگو ہے. اس لیے میری بات سن لیں کیوں میں نے کہا ہے. را کی آج بات کر رہے ہیں ہم, پاکستان میں مداخلت کب سے ہے, اور ان کے چیف ایگزیکٹو جو تھے اس وقت کے پرویز مشرف صاحب, کیا انہوں نے کبھی لب کشائی کی؟ افسر آج پکڑا گیا. بات سنیں پارس, اب مجھے جواب دینے دیں, ہمیں کلیئر بھی کرتے جائیں. مجھے وہ وقت دے دیں. وہ کوئی افسر پہلے پکڑا گیا ہے, میری ایک بات سنیں, یہ بات تب ویلڈ ہے اگر میں جنرل مشرف کا یہاں دفاع کر رہا ہوں. میں بات, مجھے جن کو ووٹ دیے ہیں ان کو پکڑنا ہمارا فرض ہے. جنرل صاحب آپ نے بات کی, میں خاموشی سے سنا, مجھے بھی سنیں, میری بات سنیں. قلعہ تنظیمیں بھی بہت عرصے سے ہیں پنجاب میں, آج نظر آ رہی ہیں. ایک سیکنڈ مجھے, اس را کے ایجنٹ سے پکڑے جانے سے پہلے اقوام متحدہ میں وقت آج کے پرائم منسٹر نے کیا یہ بات نہیں کی کہ بلوچستان میں را جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے, را جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے؟ کیا ڈوزیئرز بھی آپ نے وہاں پر دیے بھائی میری بات تو سن لینا. اچھا ایک سیکنڈ پارس, میری بات سنیں. اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ جناب آج کیوں وہ 3 دن سکتے میں رہا, تو آج وہ, بھائی بات یہ ہے کہ کیا سفارتی سطح پہ اقوام متحدہ ہو یا دیگر فورم ہو اس پہ بات نہیں کی گئی؟ کیا ڈی چوک میں وہ بات, کیا راتوں رات اس کا رزلٹ آتا ہے؟ اور دوسری بات, ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ جناب ایک شوگر مل سے لوگ پکڑے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پکڑے نہیں گئے. اچھا ایک سیکنڈ, نہیں پکڑے, میں تو کنفرم کر رہی ہوں. آپ کنفرم کر رہی ہیں نا, میں آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو دیکھوں یا آپ کو دیکھوں؟ دوسری بات, اسی کو دیکھیں, میں اسی کو دیکھوں گا نا. ایک یہ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں جو آئے پاکستان میں, یہ کیا پہلی دفعہ آئے؟ ٹھیک, اس سے پہلے 2012-2013 میں جہانگیر ترین کی شوگر مل میں نہیں آئے؟ کیا یہی لوگوں نے آج آ کے اس رمضان شوگر مل میں کام نہیں کیا؟ جو آپ کہتے ہیں پروٹوکول, آپ کہتے ہیں کہ ان کو چیک نہیں کیا گیا. بھائی سیکورٹی اور پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ پاکستان میں آئے ہوئے سیاہ کو قتل نہیں کیا گیا, پاکستان میں آئے ہوئے چین کے لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا. اور ایک چیز اور میں بتا دوں, چلیں ویسے جہانگیر ترین نے اگر کوئی کام غلط کیا تو آپ لوگ بھی کریں گے اس کو. ایک چیز نہیں, انہوں نے غلط کیا تو کیا ایک چیز اور, ایک چیز مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ صرف کہنے دیں خدا کے لیے, اور کچھ تھوڑا احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے. کیا
کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پرائم منسٹر کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں جس نے 96 میں نیلا بھٹ کے مقام پر کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر کہا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں اور اگر بھارتی جو فوجیں پاکستان کے سرحدوں سے پیچھے نہ ہٹی. ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں وہ پرائم منسٹر اب کہاں ہے, وہ پرائم منسٹر خاموش کیوں ہے, وہ پرائم منسٹر امریکہ کیوں نہیں گئے, آپ بات انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں اٹھایا معاملہ. مجھے یہ کہنے لیں دے, آپ کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ ہے پوری عوام کہہ رہی ہے, سنیں تو صحیح عوام نے کن کو سرایا جس نے دفاعی سالمیت کو دفاع کیا, وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو, وہ تھا ڈاکٹر قدیر خان, وہ تھا نواز شریف. لوگوں کے دلوں سے آج تک کیوں نہیں نکل سکے؟ لوگ آج تک پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے دیتے ہیں. لوگ آج تک نواز شریف کی شدائی کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں. یہ بات غلط ہے, آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں اور اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں. ایک سینٹنس میں کیا دوں, میرا پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ میری غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے, اور جس نے غیر ذمہ دارانہ کام کر کے یہاں لوگ بلوائے وہ ذمہ دارانہ. میں ایک اچھا میاں عتیق صاحب, یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, میں چاہوں گی سارے ایشوز پہ ہی آپ کامنٹ کریں کہ یہ جو راک ایجنٹ کی گرفتاری ہے, کیا یہ بہت معمولی واقعہ ہے, بہت غیر اہم بات ہے کہ حکومت اس پہ بول نہیں رہی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی سطح پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا اور بھارت کا چہرہ دنیا کو دکھایا جائے گا. ان کی جو باڈی لینگویج ہے اور جو باتیں ہیں, کیا اس سے آپ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں سر؟ میاں صاحب بڑا ہمارے بھائی, وہ باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ باقی جذباتی ہو رہے ہیں. وہ تو خیر ان کا حق ہے, یہ جو مرضی کہہ دیں. ویسے بھی حکومت میں بات سمجھیے گا, دیکھیے ہم کیا بات کر رہے ہیں, یہ انٹیلیجنس کی تاریخ میں, سپائنگ کی ہسٹری میں, گسٹاپو کی کتاب لے لیں آپ, آج تک اگر دیکھیں تو چند افسران اس لیول کے کبھی اس طرح کمپرومائز ہوئے ہوں گے, اس طرح پکڑے گئے ہوں گے جیسے یہ پکڑا گیا. پر یہاں بات کیا ہے, دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے لوگوں نے, حکومت وقت کے ذمہ داران نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اگر یہی معاملہ خدا نہ کرے انڈیا میں پاکستان کی طرف سے ہوتا تو پورا انڈیا کا میڈیا ہی نہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو انوالو کر لیا جاتا. یہ کیا کہا جاتا ہے, they got the hold and command. کس جگہ پر؟ دنیا کے بیچ میں. اور یہ مسئلے, اب بات کیا آ رہی ہے, دیکھیں یہ انہی کے ان کا بیان ہے نا, آج یہ آیا ہوا ہے جنگ اخبار میں. کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے نواز شریف را ایجنٹ کی گرفتاری پر حکمت عملی کے تحت خاموش ہیں. وزیر قانون پنجاب, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب آپ بتائیے کیا 20 کروڑ عوام اس حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ اب بات ہم یہاں پر آتے ہیں, کیوں یہ شکوک و شبہات آ رہے ہیں سامنے, کیا وجہ؟ آپریشن کیوں آج تک جو ہے, میں شروع دن سے کہتا آیا, جو آپریشن سندھ میں, جو آپریشن کراچی میں سمندر کے کنارے پر ہے, اس نے میدانوں میں بھی آنا ہے. کوئی مت سمجھے کہ اس آپریشن کو روک لیا جائے گا, چاہے پولیس کا گڑمٹ ڈال کر, مختلف بیانات دے کر. یہ جہاں جہاں پھندے نے پہنچنا ہے پاؤں میں بھی پہنچے گا, گلے میں بھی پہنچے گا. لیکن کس کے؟ جو کرمنل ہیں, جو اس طرح کے کام کیے ہیں. پھر پنجابی میں کہوں گا, میاں صاحب ذرا سننا پنجابی کی گالے, جنہ کھا دیا گاجراں ٹیڈ انہاں دے پیڑ سانو کی. مجھے کیا تکلیف ہوگی, میرے پیٹ میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, میرے گلے میں تو کوئی پھندا نہیں آ رہا, نہیں ہو رہا. ہم یہ کہیں گے دیکھیے یہ پنجاب میں کیوں, آخر کیوں یہ تاثر آج تک دیا جاتا رہا چیزوں کو. اور جو بات پھر میں کہوں, جس اللہ کے بندے نے یہ ذمہ داری اپنے پر لی ہے, انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہی, اور وہ اس آپریشن کو پورا کرائیں گے, جن کا نام راحیل شریف ہے.
بالکل ٹھیک ہے حامد رضا صاحب، آپ ایک تو بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس پہ ضرور کامنٹ کریں سر. جس کو دیکھو وہ یہ رمضان شوگر مل کی بھی ابھی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے جو شریف فیملی ہے اس پر تنقید کر رہا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے حامد رضا صاحب؟ ان کو کیا پتا کہ جو کنسلٹنٹس آ رہے ہیں، جو انجینئرز آ رہے ہیں، ان میں را کے ایجنٹس بھی آ رہے ہیں، کیا پتا ان کو اس بات کا؟ دعوتیں بھی ہوتی ہیں. میں پاکستان مخالف سرگرمیاں کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پرویز رشید صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے، ناک آؤٹ مرحلے کے اندر جس بھی ٹیم کا کیپٹن ہارا ہے اس کی باڈی لینگویج چیک کریں اور اس کو پرویز رشید صاحب کے ساتھ ملا لیں. بالکل سیم باڈی لینگویج ہے. اس طرح ہارا ہوا انسان، جو مجبور انسان، وہ بیٹھا ہوتا ہے. اچھا، اب دوسرا جہاں پہ اگر آپ اس سائیڈ پہ اگر آپ اس طرف آتے ہیں کہ یہ رمضان شوگر مل کا معاملہ دیکھیں، آن لائن نیوز ایجنسی پاکستان کی ایک بڑی مستند نیوز ایجنسی ہے، اس کی جانب سے جو یہ بات کی گئی، اور اس کے اندر ایک اور بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کو یوز کیا گیا. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں جی کنسلٹنٹس آئے، آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ بزنس چلا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے کنسلٹنٹس بہتر ہیں تو آپ انہیں لے کے آئیں. لیکن اگر ان کو یہاں پر لاتے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کو پسے پش ڈالا جائے گا، یہاں پر وزارت اعلیٰ کا پروٹوکول انہیں دیا جائے گا، وزارت اعلیٰ کا پروٹوکول، اور پھر اس وزارت اعلیٰ کے پروٹوکول میں ان کا ویزا صرف لاہور اور چنیوٹ کا ہے، لیکن انہیں لاہور اور چنیوٹ کے علاوہ دیگر شہروں میں جانے کی اجازت دی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹنٹس بلوائے گئے تھے، یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو آپ ملک دشمنی کا الزام لگا رہے ہیں سر انڈائریکٹلی. میں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، میں ملک دشمنی کا الزام نہیں لگاتا، میری عرض کریں، میں ملک دشمنی کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں را کے ایجنٹ کا معاملہ آیا، اور اسی طرح میرے بھائی ابھی یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہسٹری کے اندر بہت کم ہوتا ہے اسپائنگ ہسٹری میں کہ اس لیول کا آفیسر پکڑا کیا ہو. اس معاملے کو ہمارا وزیر اعظم تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. انڈیا میں کبوتر پکڑا جائے پاکستانی سرحد سے پار تو ہمیں پوری دنیا میں ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ پاکستانی کبوتر پکڑا گیا، یہ اسپائنگ کر رہا تھا وہاں پہ. ہم نے ان کا حاضر سروس کرنل پکڑا، اس نے مانا، اس نے بیان حلفی دیا. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ دیکھیں اس معاملے کو اس طرح دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں آپ کے سامنے اسلام آباد کے اندر دھرنے کا معاملہ تھا، جان بوجھ کے پنجاب گورنمنٹ کی جانب، میں نہیں کہہ رہا، دس از اے چارج شیٹ گیون بائی دا انٹیریئر منسٹر آف پاکستان چودھری نثار کہ دھرنے کے معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا. اب میرے پہ نہ ڈالیں، میاں صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پہ نہیں ڈال سکیں گے. تو آپ کی چودھری نثار صاحب نے کہا، ابھی آپ کے ٹی وی پر پٹیاں چل رہی ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کے اوپر یہ تمام ملبہ ڈال دیا گیا. اس کو پارس میری صرف ایک سیکنڈ، اس دھرنے کے معاملے کو پرولونگ کرتے ہوئے اس دھرنے کے معاملے میں آیا ہی نہیں تھا. میں اس دھرنے میں نہیں تھا، میں اس دھرنے میں نہیں تھا، جنازے میں تھا، میں دھرنے میں نہیں تھا. میں نے اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. اور میں آپ کو ایک اور پارس انکشاف کر دوں، جب ثانیہ لاہور کے اندر ہوا، وہ مظاہرین ابھی سینٹورس کے، میری بات سن لیں، وہ سینٹورس کے پاس تھے. ان کے قائدین نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اس دھرنے کو ابھی کال آف کرنا چاہتے ہیں. ایک حکومتی نمائندہ یا کمشنر آ کے مطالبات ہم سے لے لے، ماننا بعد کی بات ہے. ہم فار دا سیک آف پاکستان ہم کال آف کرنا چاہتے ہیں. I condemn کسی بھی آدمی نے جو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کیا، وہ ہم میں سے ہو، وہ غیروں میں سے ہو، ہم اس کی اپروول نہیں دے سکتے. بڑے لوگ ہیں نا، ان کی لا علمی کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. سر کیا پاکستان کا حکمران خاندان فیملی یہ ضروری تھا کہ وہ جو کنسلٹنٹس اپنی شوگر مل کے لیے بلا رہے ہیں وہ بھارت سے ہی بلوائے جائیں؟ کیا پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، کیا کہیں اور سے نہیں بلوائے جا سکتے تھے، یا شوگر بھارت میں ہی بنتی ہے؟ سر نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ان کی بہتر تھی ٹیکنیک ان کے پاس. اور میری بات سنیں نا، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بزنس مین اسی جگہ کو ترجیح دیتا ہے جہاں سے اس کے بہتر ٹیکنیکل لوگ میسر ہوں، اور یہ ہوتا ہے. دوسری بات ایک سیکنڈ، یہ پاور پروجیکٹ کے لوگ ہر بات کو مکمل کر دیتے. سر وہ کہہ رہے چاہے ملک کے مفاد میں ہو نہ ہو، بزنس مین اپنی سوچے گا. ایک چیز اور پارس، ہم بات تو بڑی کرتے ہیں، مجھے یہ کہنے دیں کہ پاکستان کے اندر کیا چونکھی لڑائی جو لڑی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت، ہم را کا ذکر کر رہے ہیں،
کیا ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ اسلامی ممالک نے بھی پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دینے اور لڑائی کروانے میں ٹاپک پہ ذرا بات کریں. میں اسی پہ بات کر رہا ہوں نا. بنیاد رکھی مذہبی لڑائی کی. اگر مذہبی لڑائی آپ سعودی بلاک میں چلے گئے, اگر سعودی عرب اور ایران کی حامد صاحب آپ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں, حکمرانوں کو پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. آج اب بات کریں, ایک سیکنڈ, آج کے حوالے سے میں بات کر لوں. اگر داخلی خارجہ پالیسی جو اس سے پہلے ہم ایک پیج پہ کبھی سویلین اور ملٹری سیٹ اپ نہیں ہوا کرتا تھا, اگر آج ایک سیٹ اپ پہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور اس کا ثبوت بڑا یہ ہے, ایک سیکنڈ, یہاں بھی کنفیوژن ہے. آپ کو کنفیوژن ہے نا, مجھے نہیں ہے سوالات آپ سے کر رہے ہیں عوام کے ذہنوں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, میں بطور ایک پاکستانی کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس لیے بطور مسلم لیگ کے ایک ورکر کی بات نہیں کر رہا, میں ایک نمائندے کے طور پہ نہیں کر رہا, پاکستانی کی بات مجھے کر لینے دیں. پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا کے وہ ادارے, دنیا کی وہ قوتیں پاکستان کے اداروں کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رمضان شوگر مل کی بات نہیں کر رہے. اب ذرا جنرل اگر آپ بات کریں گے, میں نے وہ پہلے کہا تھا جنرل صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی تھی, مجھے یہ بتائیں 15 سال کس نے ذکر کیا را کا, اور اگر آج پاکستان کے موجودہ حکمران اگر باہر جا کر بات کرتے ہیں را کا ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس میں ان کو پکڑتے ہیں, تو کیا یہ غلط کیا آپ نے؟ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ ان کو VVIP پروٹوکول مل رہا ہے, نہ وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں نہ پوچھ سکتے ہیں, جہاں دل کرے آئے جائیں, پھر ان میں سے 2 پکڑے جاتے ہیں اور وہ ایجنٹ نکلتے ہیں, پھر اعتراف ہو جاتا ہے کہ نیٹ ورک ہے. کیا جو شوگر مل کے مالکان ہیں ان کا قصور ہے, ذمہ داری ان کی بنتی ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ بالکل بنتی ہے. دیکھیں اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایشو کو سمجھنے کی بجائے الجھا رہے ہیں, رونا رو رہے ہیں, اور چیزوں کا اصل قصہ یہ ہے, حب الوطنی پہ شبے کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک, بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے ملک سے ڈیل کر رہے ہیں جس نے آپ کو درخت کیا, توڑا, اور اس کے شاخسانے یہاں موجود ہیں, اور اس کے باوجود آپ یہ سارا کام بغیر سیکورٹی کلیئرنس کے, بغیر ان پروٹوکول کے, ان چیزوں کے جو کہ اس کے لیے وضع کی گئی ہیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ آج جو ہمیں خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ان شوگر ملوں میں سے ان کے جو 20-30 لوگ رکھے ہوئے تھے, ان میں سے بعض کا نام کلبھوشن نے لیا ہے, اور وہ ایجنٹ نکلے جن کو پکڑا گیا ہے. اگر یہ صورتحال ہے جو کہ ہے, تو پھر اس میں بحث کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی. یہ تو جن کی غلطی ہے ان کو ماننا چاہیے, جن کی غلطی ہے ان کو. مجھے خوشی ہوئی جنرل صاحب کی اس بات سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے. مسئلہ ہے ہی نہیں, لگتے رہے وہ کرتے رہیں گے, ایم کیو ایم پر الزام لگتے رہے, کیا ثابت ہوا؟ پگڑیاں کس نے بدلی, رشتہ داریاں کس کی ہوئی, آج کہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس چیز کو سامنے ہم نہیں ملا رہے, یہ جو نکلا ہے اس کو دیکھیے, میں نہیں ملا رہا. یہی تو آپ کیا دودھ کے جگہ میں ملانے والی کون سی بات ہے؟ یہی غلطفہمی ہے, سب کچھ کر کے آخر میں ملانے والی بات ہے. سوچ آپ کی ضرورت نہیں ہے. حامد رضا صاحب بات کر لیں, میں پھر آپ سے سوال کروں. جی حامد رضا صاحب, میری ایک بڑی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل بات ہے کہ جب بھی ایک شوگر مل کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ایک تو چنیوٹ میں ہے, پھر ہمارے قریبی عزیزوں کی شوگر مل ہے, آپ کو 40 ایکسپرٹ منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک شوگر مل کے اندر. اس 40 میں سے 26 کے نام موجود ہیں. اگر آپ کنسلٹنٹ بلواتے ہیں وہ 1 2 3 4 ہوتے ہیں. اگر آپ جہانگیر ترین کی بھی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی 1 یا 2 بندوں کا نام آ رہا ہے. یہاں پر 40 لوگ تھے, 40 میں سے 26 ابھی یہاں پر موجود ہیں. اگر شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہ ہوتے تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو کنسلٹنٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو اتنی آزادی ہوتی, یا یہ منصب کا فائدہ اٹھایا گیا آپ کے خیال میں؟
یہی شہباز شریف صاحب پھر ان کنسلٹنٹس کے بارے میں وہی کہتے جو وہ مینار پاکستان کے سائے تلے اپنی آستینیں چڑھا کر کہتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دوں گا, دہشت گردی بھی ختم کر دوں گا, کرپشن ختم کر دوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کرو, ان کے خلاف آپریشن کرو. تھوڑا سا آگے لے کے چلیں, اسی میں ورنہ الجھے رہیں گے. جنرل صاحب میں پوچھوں گی لیکن کیا ہر بھارتی باشندے کو یہ مراد ملتی ہے جو ان کو ملی؟ جنرل صاحب ایک بات ہمارا کوئی ادھر چلے جائے تو اس کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے. سر وہ تحقیقاتی ٹیم گئی نا پٹھان کوٹ کی, دیکھا نا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. لگتا ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بس کسی بھی طرح پٹھان کوٹ کے لوگوں کو پکڑ کے بھارت کے حوالے کر دے, لیکن کیا اس نیاز مندی میں جنرل صاحب پوچھنا نہیں چاہیے کہ اپنے ملک میں کاٹ دیا. میں اتنی بات کروں, یہ میاں صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مودی صاحب آ کے گلے ملے, ہم اپنے وہ جو ڈوزیئر لیے پھرتے تھے وہ دینے بھول گئے ان کو. ملک کی مفاد ہی ختم ہو گیا وہاں پہ کہ بھائی ہم اتنے عرصے سے رو رہے ہیں کہ کھانا کھلانے کی طرف توجہ تھی, کھانا کھلانے کی طرف گلے ملتے ہی ڈوزیئر غائب. بھائی قوم کے طرح, ملک کے طرح جو ہمارا خون بہ رہا ہے اس کا کیا ہے؟ جنرل صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کہ میاں صاحب کیا خیال ہے امریکہ کیوں نہیں گئے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہی ہے یہ جو بھوشن یادو پکڑا گیا ہے کہ وہاں پہ سوالات ہوتے سر جواب دینے پڑتے نا, پھر نریندر مودی سے ملاقات ہو جاتی تو چیز یہ ہے, یہ دونوں طرح سے مسئلہ تھا. اگر میاں صاحب چلے جاتے تو وہ بھی ہم نے رونا تھا یہاں پہ کہ جی یہ اتنے بندے مر گئے ادھر دھرنا, لاہور والا واقعہ, لاہور والا, اور ادھر دھرنا بھی تھا نا. پھر وہ خطاب قوم سے کر دیا تھا, آپریشن کا بتا دیا تھا, اور کیا رہ گیا. اس میں ساروں کی عزت اور جنرل صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں تو خدا کے لیے اس کو قبول کر لیں. یہ تو نہ کہیں کہ اگر چلے جاتے تو پھر یہ خطاب عوام سے ہو گیا تھا, آپریشن کا اناؤنس ہو گیا تھا, آپریشن کر رہے ہیں. بات تو سن لیں نا, میری بات سن لیں. 75 بندے شہید ہو گئے جی, بڑا اسلام آباد میں آ کے جس طرح دھرنا دے دیا گیا. آپ پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اگر چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو یہاں ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد آپ کہتے ہو وہاں ہونا چاہیے تھا. آواز اٹھانی چاہیے, آپ اس طرح آواز اٹھے گی, زمانہ دیکھے گا, کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ آپ جنگ شروع, آپ جنگ لگا دیں یار, جہاں بات کر رہی ہے وہاں کی جا رہی ہے. اور بھائی اقوام متحدہ میں دنیا کے فورم پہ بات کی جا رہی ہے, اور انہوں کو بلا کے ان کو کہا جا رہا ہے. واشنگٹن میں جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہو رہے تھے, جہاں پر جانا تھا نیوکلیئر پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, نیوکلیئر کانفرنس ہو رہی ہے, اس پر پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے, ان کی جگہ جو لوگ گئے, فاطمی صاحب گئے اور عباسی صاحب گئے, جو وہاں پر وزیر دفاع بھی وہی موجود, خواجہ صاحب بھی. بات کسی نے بھی انٹرنیشنل میڈیا پر وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہاں یہ را کے ایجنٹ کے بارے میں اچھا موقع گوایا, اچھا موقع گوا رہے ہیں ہم لوگ. آپ بتا دیجیے اگر وہ جو لوگ وہاں سے, مجھے جواب دینا دیجیے. انہوں نے چیلنج کیا, میں اپنا سورس بتا دیتا ہوں, سورس سن لیجیے. جو آج کے یہاں سے میڈیا کے لوگ گئے ہیں ان کے آپ بیانات دیکھ لیجیے, جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ دیکھ لیجیے, جو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے. ہمیں جو افسوس ہے جس اتنا بڑا واقعہ انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں اٹھایا گیا. مجھے افسوس نہ ہوتا اگر الطاف صاحب کے متعلق بھی کوئی کچھ کہہ دیتے. خدا کا بات کریں گے, آ جاؤ باہر, آ جاؤ پٹھان کوٹ کے واقعے, پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر پاکستان میں کاٹ دی گئی. اس ایجنٹ نے جو پاکستان کے بارے میں انکشافات کی, اس کی ایف آئی آر ہندوستان میں میاں صاحب کٹوائیں گے. اور نریندر مودی جب میاں صاحب سے مل رہا تھا افغانستان میں پاکستان کے بارے میں ہر جنوبی پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے, کیا سینٹرل پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے جو کہ شوگر مل سے پکڑے گئے نا لوگ, تو عناصر وہاں نہیں مل سکتے. پورے پنجاب میں ہونا چاہیے. یہ اگر نہیں ہوگا تو بہت ساری پاکٹس ایسی ہوں گی پنجاب سمیت ہر جگہ ہونا چاہیے, پورے پاکستان جہاں خطرہ ہو بالکل ہونا چاہیے. یہ کہیں پاکستان ایمرجنسی کی طرف صورتحال تو نہیں جا رہی پورے پاکستان میں. اگر ایمرجنسی کا قصہ نہیں, آپریشن ہونا چاہیے جہاں اس طرح کی سر کریں نا, انتظار نہ کریں, جہاں ضرورت ہے کریں, بنیاد پہ کیا جا رہا ہے نا, انٹیلیجنس اداروں کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ آپریشن کو سپورٹ نہیں کرے گی, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پھر بھی ہوگا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس حاضر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.